एक बात से परेशानी थी। आप मेरी बात सुन रहे हैं? तवज्जो से सुनिएगा। आलम कुफर को सिर्फ एक बात से परेशानी थी। उन्होंने कहा इस कौम से हमें और कोई खतरा नहीं है, इनकी ज्यादा नमाजों से या उनकी जो है ना ज़कात देने से हमें वो खतरा नहीं है जो इनके दिल में उनके महबूब बसते हैं, उस ताल्लुक से हमें जितना खतरा है। वो अपने महबूब के कदम मुबारक से लगी हुई खाक पर जब पूरे कायनात को कुर्बान करने के लिए उनका ये जज्बा हो, तब ये हमें खतरा है कि एक बंदा जब हुजूर के ज़ताबरू के लिए मैदान में आए अपने करीम आका के साथ, तो फिर यकीन करे फिर उस वो बंदा तो एक हो लेकिन वो पूरी दुनिया और पूरी आलम कुफर को परेशान करके रख दे। वो एक मुमताज कादरी हो लेकिन उसके 27 गोलियों की तड़तड़ाहट पूरी दुनिया में फिर सुनी जा सके। वो एक व्हील चेयर पर बैठने वाला वो बाबा जो लाहौर से चले और अभी इस्लामाबाद भी नहीं पहुंचे, मैं खुद गवाह हूँ इसका, मैं खुद गवाह हूँ। अभी हम गुजर खान के करीब थे, मुझे बाबा जी ने फरमाया मैंने आ जाओ, मैं आ गया, कह रहा है आगे निकल जाओ, जाके तुम्हारे लिए जो है ना तुम जाके उन्होंने सवाल जवाब भेजा है कि आप जाकर उनसे मुज़ाकरात करो। जब मैं उधर पहुंचा ये सारे वज़रा मौजूद थे, वजीर खारिजा खुद मौजूद था, आएं बाएं शाएं कर रहा था, ये ऐसा होगा हालैंड वालों के साथ, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, इसलिए आप आराम से चले जाए, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अभी बातें कर रहे थे, बाहर से बंदा आया और उनके जुबान में कुछ उन्होंने कुछ कलमात कहे, वो बाहर गया। 10 मिनट बाद जब वजीर खारिजा अंदर आया, मुस्कुरा रहा था, कहा मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की? कह रहा है कि हालैंड के तरफ से सरकारी तौर पर ऐलान हुआ कि उन्होंने जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुस्ताखाना खाकों की इशाअत का ऐलान किया था वो उन्होंने वापस लिया है कि हमारे हालैंड के कौम को, हमारे अवाम को खतरा है कि मुसलमानों के जज्बात भड़काए जा रहे हैं और हमें खतरा हो रहा है कि हम गैर महफूज हो जाएंगे। मैंने कहा आखिर वो कौन सी ताकत है? एक व्हील चेयर वाले बाबा अभी इस्लामाबाद भी नहीं पहुंचा मगर उसकी गैरत की गूंज हालैंड तक सुनाई दे रही है। कलंदर लाहौरी की तरफटी फरमाया कुव्वत सुल्तान अमीर अज़ला इलाह हैबत मर्दे फकीर अज़ला इलाह। हमारे असलाफ ने भी हमें गैरत का दर्स दिया था। अंग्रेज के कैद में रहकर इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अंग्रेज के कैद में रहकर भी जब आपके हड्डियां मुबारक भी बुसीदा हो गई और वो जहरीला पानी आपको दिया जा रहा था जिससे आपका सेहत गिर चुका था, अंग्रेज ने कहा अपना ये फतवा वापस कर दो। उसी वक्त भी आप कैद बामुशक्कत वो बड़े बड़े टोकरे अपने सर पे उठाए हुए फरमा रहे थे फदैतु मुहम्मदन खैरल बराया, मैं अब भी कह रहा हूं कि मेरा सब कुछ मेरे मुस्तफा पर कुर्बान हो। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल जिन्होंने वक्त के 3 जालिमों का मुकाबला किया और जब वो एक एक दुर्रा उनको मार रहे थे तो आगे से इमाम फरमाते जा रहे थे अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन। हर दुर्रे के साथ आपका ये सदा बुलंद होता रहा। हजरत मौलाना हसरत मोहानी सैयद फजल हुसैन अलमारूफ मौलाना हसरत मोहानी अंग्रेज के कैद में जवान गए थे, 27 साल कैद बामुशक्कत गुजारा और यूं खमीद कमर हो गए, लेकिन अंग्रेज ने कहा बस कर मौलाना, आखिर तुम क्या चाहते हो, बस करो, इस मिशन से पीछे हट जाओ। आपने खत लिखा और उस खत में लिखा शाहों की तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं मैं, मुझे क्या परवाह, मैं अपने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीन के लिए मैदान में हूं। तुम चाहो जुल्म की इंतहा कर दो, हमारे तरफ से गिला शिकवा भी नहीं होगा। आपने फरमाया है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी एक तुर्फ तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी तुम कह लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी।
اس لیے واللہ ہم نے ان کے قصے تو سنے تھے لیکن ہم نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ کریم نے پھر ہمارے اوپر کرم کیا، ہم نے ان کی غیرت اور حمیت کا عکس حضور امیر المجاہدین میں دیکھا، جہاں آپ نے پوری دنیا سے ٹکر لی، جہاں آپ نے دنیا کے ہر گستاخ کو للکارا، جہاں آپ نے ہر ظالم جابر کی ظلم و جبر کو للکارا، اور یوں آپ میدان میں نکلے کہ واللہ پوری دنیا حیران ہو گئی کہ آخر یہ کون سی طاقت ہے اس بابے کے ساتھ، کہ اس طاقت کے بل بوتے پر یہ پورے قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ قوم اب بھی دین کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، مگر ان کو کوئی قائد تو مل جائے جو آگے ان کا سودا نہ کرے، جو آگے ان کے نظریات کا سودا نہ کرے، ان کے افکار کا سودا نہ کرے اور آگے ان کو بھیجے نہ، تو یہ قوم اب بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ خدا کی قسم آپ وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے آواز پر لبیک کہا، دل و جان سے کہا، ہر وقت کہا، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ موقع نہیں ہے، ابھی تو اسی وقت یہ مشکلات گزری ہیں، ابھی تو ہمارے سامنے بڑے مسائل ہیں، ابھی تو پرانے مقدمات بھی چل رہے ہیں، ابھی تو فورتھ شیڈول میں نئے نام ڈالے جا رہے ہیں، ابھی ہم کیا کریں، تھوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وقت کا تقاضا ہے۔ نہیں واللہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا، آپ نے امت کو وہ قوم اور وہ غیرت پھر سے دیا کہ جب میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے خلاف تو کفار مکہ سارے پھر سے جمع ہو چکے ہیں اور اب وہ پھر سے تیاری کر رہے ہیں، تو اسی وقت سب نے بیک زبان کہا، سب نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہاں ان کے پاس اور طاقتیں ہوں گی، وہ بھرپور تیاری کرے، پرواہ نہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ طاقت میرے رب کی نہیں ہے، تو جو بھی دنیا کی طاقتیں ہیں وہ تو ان کے سامنے ریز بریز ہے، ہمارے لیے جو طاقت ہے وہ رب لا یزال کی تائید اور مدد ہے، طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، اور عکس پر نہ اترا وہ آئینہ ہمارا ہے۔ خدا کی قسم آپ نے قوم کو پھر سے وہ غیرت دیا، اور قوم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک شہید ہے، یہ شہید ہو گیا، اب ان کے بیٹوں کو کہے کہ نہیں تم تو بڑی قیمتی ہو، تم گھر اندر بیٹھ جاؤ۔ میں ابھی اس بچے کی یہ جذبات دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم میں رش کر رہا تھا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ جائے تو لوگ اس طرف جانے سے بھی گریز کرتے ہیں، نہیں ہمیں وہ پھر ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ادھر پھر سے کوئی یہ مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن پورا خاندان پھر بھی غیرت اور حمیت کے ساتھ کھڑا رہے۔ آپ یقین کریں یہ جذبہ اگر اس امت میں بیدار ہو چکا ہے تو لاکھوں کروڑوں سلام اس مرد کلندر امیر المجاہدین کی قبر انور کا۔ آپ نے فرمایا موت نے تو آنا ہے، اس سے جو ہے نا یہ تو آج تو سردی نہیں، آج تو ہم سردی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اسی دن اسی رات کی سردی یاد آ رہی ہو کہ جب ہم فیض آباد پہ تھے اور بارش برس رہا تھا، سر کا پاؤں تمام کے تمام، کوئی جگہ ایسے نہیں تھی جہاں پہ بارش نہ پڑی ہو، اور اس سردی میں پھر جو رات کو ظلم ہوا، صبح کو جب امیر المجاہدین پہنچے تو آپ کا چہرہ مبارک بالکل متغیر تھا۔ میں نے کہا حضور کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ مجھے کہا یہ دیکھیے مجھے اب بھی بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے، مجھے اب بھی بہت زیادہ بخار ہے، واقعی بہت سخت تکلیف تھی آپ کو۔ میں نے کہا حضور پھر کیوں تشریف لے آئے؟ آپ کے بچے موجود ہیں، آپ کی اولاد موجود ہے، آپ کیوں تشریف لے آئے؟ فرمایا نہیں یہ جان تو ہے یہ رسول اللہ کے لیے۔ کیا بات کرتے ہو، خدا کی قسم جب اس انداز سے بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے کہ آپ اپنے زندگی کے آخری ایام میں بھی فرانس کے گستاخوں تک ان کو للکارے اور پوری دنیا میں حضور کی عزت و ناموس کا پیغام پہنچائے،
اور اس انداز سے آپ اس دنیا سے رخصت ہو تو موت نے تو آنا ہے. ہر کسی کو بلڈ پریشر سے, کسی کو شوگر سے, کسی کو کسی حادثہ سے, کسی کو کس مرض سے, لیکن اس موت کا مزہ ہی جدا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنی صحت کا پرواہ کیے بغیر آپ کیا کریں, حضور کے عزت پر پہرا دے, حضور کے ناموس پر پہرا دے, تو پھر خود فرماتے تھے کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے میرا فقیر آیا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس مشن کے ساتھ انشاءاللہ تعدم میں مرگ ہم یہ عزم کریں گے کہ انشاءاللہ دل و جان سے کڑے رہیں گے. ہر لمحہ ہر وقت انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے میدان میں ہوں گے انشاءاللہ. کسی بھی لمحہ, کسی بھی وقت کوئی بھی ظالم کا ظلم, کوئی بھی جابر کا جبر ہمیں اس نظام سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. اب یہ وہ نشہ ہے جب ہمارے کسی کو وہ کبھی کسی جیل منتقل کرتے تھے, کبھی کسی جیل, ان پر سختی کرو تاکہ یہ نشہ اتر جائے. میں نے کہا بدبخت ہو, یہ نشہ تو لحد میں بھی نہیں اترے گا, یہ نشہ تو اترنے والا نہیں ہے. یہ تو ہم ساتھ انشاءاللہ قبر میں بھی لے کے جائیں گے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اتنا وفا کر کے جائیں گے کہ حضور کا سامنا کر سکے. آج میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں ہے, قربانیاں دے رہے ہیں, ہر ظالم و ظلم و جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس میدان میں اخلاص سے قدم رکھا, قبلہ امیر المجاہدین کی آواز پر لبیک کہا, اور اس کے نور نظر لختی جگر قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ اس میدان میں اس امت کی نمائندگی صحیح کر رہے ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ دل و جان سے ہمارا ساتھ دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر دو نمبری کر رہے ہیں, ہم اپنے ذات کے لیے کچھ کر رہے ہیں, ہم اپنے ذات کے نعرے لگا رہے ہیں, ہم اپنی عزت کی بات کرتے ہیں, تو پھر آپ کا حق ہے کہ ہمارے چہرے پر ترکے. لیکن آپ جو محبت ہمیں دے رہے ہیں, آپ جو ہمارے کارکنوں تک, جو ہمارے قائدین کے استقبال ہو رہے ہیں, کبھی پھول پہن کے جا رہے ہیں, کبھی کیا, یہ سب کچھ حضور کے نام پر ہے. ورنہ مجھے شرکپور شریف میں کون جانتا تھا, شفیق کون ہے, کہاں چار سدہ, کہاں شرکپور شریف, مگر آج یہاں پر لوگ ہمیں محبت دیتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں حضور کی وجہ سے. تو جن کی وجہ سے, جن کے دم قدم سے یہ سب عزتیں ہیں, آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ان کی قدم کی خاک مبارک پر انشاءاللہ قربان بھی کریں گے. اور یہ عزم کرتے ہیں کہ امتحان تو کبھی کبھی ہے, یہ امتحان تو کبھی کبھار ہوتے ہیں, اور یہ تو اسلام میں جب امتحانات آتے ہیں تو اس کا مزید حسن بڑھ جاتا ہے, اور بندے کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے بھی قربانیاں دی. لیکن یاد رکھیں حضور کی طرف سے مہربانیاں ہر وقت ہے, یہ پھول ہر وقت پھینکے جا رہے ہیں, یہ ہاتھ ہر وقت لوگ چوم رہے ہیں. لطف سجن دم بدم, کار سجن گاہ گاہ, اور اجری سجن والا, کیا بات, اس لیے میں اس پر اختتام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہر میدان میں لبیک کا ساتھ دینا ہے, آنے والے بلدیات میں انشاءاللہ تعالیٰ لبیک کو فل سپورٹ کرنا ہے. اپنے